एक शाम सोहेल वड़ाइच के नाम। जियो टीवी के एंकर और जंग के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सोहेल वड़ाइच के एजाज में अमेरिका न्यूयॉर्क में जंग और जियो के ब्यूरो चीफ एम अजीम मियां ने डॉक्टर इफ़त सादिक की क्लिनिक वाक़ कॉनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन में एक इशाइया का एहतमाम किया, जिसमें दोस्त अहबाब और कम्युनिटी मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की और अपने वतन अजीज की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे गुफ्तगू हुई, सवाल जवाब हुए। आइए देखते हैं एक शाम सोहेल वड़ाइच के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली। मैं सोहेल वड़ाइच साहब का, अपने दोस्त और मुनीर अहमद खान साहब, इनका मैं ख़ैर मकदम करता हूँ डॉक्टर इफ़त सादिक की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। मेरा तो इनके साथ एक भाइयों जैसा ताल्लुक़ और दोस्तों जैसा ताल्लुक़ है। इखलास के साथ अगर ताल्लुक़ हो तो उसका मज़ा ही और होता है। तो ये मज़ा जो है सोहेल वड़ाइच साहब से, मतलब कि अपना मेरी ताल्लुक़ जो है उसका मैं ये मज़ा यहाँ भी उठाता हूँ और लाहौर में भी जाकर उठाता हूँ हमेशा से। और महाराज इन्होंने माशाअल्लाह सहाबत के मैदान में जो अपने लिए एक यूनिक तरीक़ा कायम किया है, जो यूनिक मुकाम हासिल किया है, वो दूसरे लोगों को या दूसरे एंकर्स वगैरह को भी जो इसी मर्तबा इसी स्टेटस पे भी हैं, उनको भी वो जो है वो चीज़ नहीं मिल सकी। क्योंकि मैं उस दिन भी कह रहा था कि इनकी आदत, इनका लफ्ज़ अदायगी, तज़ाद, खुला तज़ाद, इस किस्म की वो चीज़ें हैं जो इनकी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हैं, इनका ज़ाती अंदाज़ है। लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों ने उसे अपनाया, अवाम ने उसे एक्सेप्ट किया और वो जो है ना सिर्फ ये बल्कि सिक्का राजुल वक्त हो गया। और ये चीज़ जो है ये बहुत कम मतलब के सहाफ़ी हैं जिनके मतलब के हिस्से में आती है। और मुनीर अहमद खान साहब जो हैं ये माशाअल्लाह से सियासी तौर से आज से नहीं, मेरा ख़्याल ये है कि पिछले 30 साल से जो है ये सरगर्म हैं। पॉलिटिकल एक्टिविज़म जो है वो भी इनका मतलब कि अपनी जगह वजह तौर पर नेशनल पॉलिटिक्स में इनका एक मतलब रोल रहा है। और नेशनल प्रेस ट्रस्ट के ये चेयरमैन भी रहे हैं। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान में ख़ास तौर से लाहौर की जो समाजी और सियासी ज़िंदगी है उसमें मुनीर अहमद खान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिनको किसी तारुफ की कहीं ज़रूरत हो। ये हर जगह नज़र आ जाते हैं और हर जगह पाए भी जाते हैं। और फिर इनके बातों का जो है वो एक अपना असलूब है। और यहाँ इनका काफ़ी अरसे से आना जाना था। आज इनके दोस्त मुजाहिद साहब जो हैं वो यहाँ गालिबन शहर में नहीं हैं, वरना ये खामोशी से इस इलाके में साल से आते जाते रहे हैं और सर्विलेंस मैं करता रहा हूँ उनके दौरान, ये लाजमी है। तो सोहेल साहब, आज जो ये मुंतखब किस्म की जो सेलेक्ट गैदरिंग है, ये कम्युनिटी का एक बड़ा मोज़ैक सा मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और उसकी वजह यह है कि इनमें से जितने लोग बैठे हैं हर एक की अपनी अपनी एक शख्सियत और एक अपना अपना मिजाज है। और उस लिहाज से मैं शुरू करूँगा कि इलियास चौधरी, ये जो आज ये ब्रुकलिन का ये इलाका जो है ये पाकिस्तानियों से जो भरा हुआ है, उसका तमाम तर सेहरा इस शख्स के हाथ जाता है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कम्युनिटी। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ कि जिस वक्त जो है इस कम्युनिटी में फॉस्टर एवेन्यू पर रात को जो है वनडे जो बाकायदा बेसबॉल बैट वगैरह लेकर अगर कोई पाकिस्तान में आता था तो उसे बाकायदा पीटा जाता था। और एक या दो दुकानें यहाँ पर थीं। फिर चौधरी साहब ने बेड़ा उठाया और इनकी मकबूलियत की कैफियत जो है वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक पाकिस्तान में सबसे पहली जो इस इलाके में एसोसिएशन बनी, उसका नाम था पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्रुकलिन, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ब्रुकलिन, क्यों था सर, है ना। और उसकी मेंबरशिप उस वक्त $10 फी आदमी के एतबार से 4000 मेंबरशिप फॉर्म भरे गए थे। दैट वाज द लार्जेस्ट वन। और उसके जब इंतखाबात हुए तो वो न्यू कर्क के अस्पताल जो है स्कूल जो है इसमें बाकायदा लाइन लगकर इस तरह से इंतखाबात हुए कि लोग बाकायदा अपने अपने मतलब के उसमें जो है कैंडिडेट्स उनकी पर्चियाँ बनवाते हुए पाए गए। और उसमें चौधरी साहब ना सिर्फ ये है कि भाई
4,000 ممبر اس وقت پاکستانی ایک جگہ جمع کرنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے تھا، لیکن یہ خواب جو ہے یہ الیاس چودھری اور ان کے دوست مقبول خان، جبکہ طارق بشیر چیمہ اور بہت سارے لوگ جو پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں وہ سب یہاں پائے جاتے تھے، کوئی وکیل تھا، کوئی دوسرے لوگ تھے، وہ سب لوگ ان کے ساتھ تھے، اور یہ باقاعدہ اس میں صدر منتخب ہوئے، اور صدر منتخب ہونے کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے بہرحال اس میں یہ کہا کہ نہیں جناب ہم الیکشن کو نہیں مانتے، تو یہ چودھری صاحب اور ان کے سارے دوستوں کا ایک فیصلہ تھا کہ پاکستانی ورسز پاکستانی ہم کسی کچہری کورٹ میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ انہوں نے چابیاں پکڑائیں اور $40,000 جو ہے وہ مکی مسجد کے پاس سب سے پہلا جو ڈونیشن مسجد کو دیا گیا، جس سے دوسری بلڈنگ خریدی گئی، وہ $40,000، کیونکہ انہوں نے سب سے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنی ممبرشپ واپس لینی ہے تو واپس لے لے، کیونکہ ہم اس بزنس میں نہیں ہے کہ ایسوسیشنیں بنائیں اور اس پہ چودراہٹ کریں، ہم نے آپ کی بھلائی کے لیے بنائی تھی۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو لوگوں نے اعتماد کیا، وہ 40,000 جو ہے وہ مکی مسجد کے لیے پہلا لگا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم ایسوسیشنیں بھی بناتے ہیں لیکن ایماندار قسم کی قیادت جو ہے وہ ہو، اور چودھری صاحب اس کے بعد بھی سال ہا سال تک اس پاکستانی کمیونٹی کے دل پر راج کرتے رہے، اور آج بھی خاموشی سے بیٹھ کے راج کرتے ہیں، کیونکہ میری بھی ایسوسیشن ان کے ساتھ کم و بیش کو 33-34 سال کی ہے، اور یہ بروکلن کے بعد نہ صرف باسط ہے، اور بروکلن میں یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف عالیان پنجاب، ان کی رشتہ داری جو ہے آزاد کشمیر سے شروع ہوتی ہے اور جام شوروں تک جاتی ہے۔ جس کسی شہر کا نام لے کوئی نہ کوئی ان کے زیر اثر آدمی آپ کو ضرور مل جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں پاکستانی کمیونٹی میں ایکسیس کے لیے جو ہے چارلس شومر اور دوسرے جو لوگ تھے، یہ جو کانگریسمین وغیرہ، وہ میلے میں آ کر کھڑے ہوتے تھے اور چودھری الیاس کی اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں صرف 5 منٹ کے لیے دے دیں۔ آج چارلس شومر جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے میجورٹی لیڈر بھی، سینٹ میں مائنارٹی لیڈر بھی ہیں، اور کانگریس مین کی بجائے سینیٹر ہو گئے۔ تو یہاں پر انہوں نے باقاعدہ یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں پر پاکستانیوں کے لیے ایک پولیٹیکل اور سوشل ہب بن جائے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کسی حد تک بنا، لیکن جو ان کے مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے۔ یہ تو ایک میں نے آپ کو نمونہ سہیل وڑائی صاحب، اور آپ ان سے واقف بھی۔ اب اس کے بعد چودھری نوید صاحب ہیں۔ چودھری نوید صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں، اور وہاں سے نیو جرسی سے مطلب ہے، اور آپ کس سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ایک اپنا اب کمیونٹی میں جو ہے ان کا ایک رول ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی کے علاوہ جو ہے ان کی یہ خالی وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی ورسٹیلٹی کا آپ نے کل اندازہ دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر مکتبہ فکر کا آدمی جو ہے وہاں موجود تھا۔ خورشید صاحب جو لیٹ آئے ہیں، یہ ایک زمانے میں پاکستانی میڈیا جتنا تھا یہاں، یہ اس کے اشتہارات کنٹرول کرنے والی شخصیت تھا، اور جتنے پاکستانی ٹیلی ویژن ہیں، جیو اور اپنا ARY، ان کو باقاعدہ یہاں پر اس چینل پر لے جانے کا جو سہرا تھا وہ ظفر کے ہاتھ جاتا ہے کہ یہ اس زمانے میں اس کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے، اور یہاں کا جو مقامی میڈیا اخبارات ہیں ان کو انہوں نے بڑی بڑی بھاری قیمت پر جو ہیں وہ اشتہارات دیے، اور اس لیے دیے کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کے میڈیا کو جو ہے یہ آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اسد صاحب جو ہیں یہ AP پیک کے ساتھ ہیں، اور AP پیک کے ساتھ ان کا جو کام ہے، AP پیک یہاں پر پاکستانیوں کو امریکن پالیٹکس میں جو ہے ایکٹیو کرنے کے لیے ڈاکٹر اعجاز اس کے سربراہ ہیں، اور اسد صاحب جو ہیں یہ پیچھے بیٹھ کر باقاعدہ سارے بٹن دبانے کے عادی ہیں، کیونکہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈاکٹروں کو آگے رکھنا چاہتے ہیں اور خود پیچھے اپنا چھپنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کی کامیابی یہ رہی کہ بائیڈن کے ساتھ جو ہے جو ایکسیس بائیڈن کی کینڈیڈیسی میں ہوا پاک پیک میں، AP پیک میں، وہ ان سب کی محنت کی بدولت ہوا۔ اس میں وہ ڈاکٹروں کا جو گروپ ہے اس نے باقاعدہ مطلب کہ بائیڈن کے لیے کام بھی کیا، اور جو ہے فیڈرل جج اس وقت جو ہے آپ کے نیو جرسی میں جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپوائنٹ کیا، وہ ان کی محنت کا مطلب کہ نتیجہ تھا۔ اسی طرح سے الینا ہیں، وہ پریزیڈنشل کیبنٹ میں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ AP پیک کیا ہے اور کس طرح سے وہ کام کر رہی ہے۔ خدا کرے کہ ان کا اثر و رسوخ جو ہے
रिपब्लिकन पार्टी की तरफ भी ये ध्यान दें और मतलब वहाँ भी रसूख हो, क्योंकि इस मुल्क में 2 पार्टियाँ हैं, तो एक पार्टी में तो इन्होंने अपना असर कायम कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा जो है दूसरी पार्टी जो है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ पर भी अपना असर रसूख होना चाहिए। तो ये भी हाल ही में वारदातें शुरू हुई हैं। AB पैक जो है कोई ज़्यादा पुरानी तंजीम नहीं है, लेकिन उसकी कारकर्दगी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के लिहाज से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में बड़ी नुमायाँ और काबिल सताइश है। डॉक्टर एजाज़ और असद साहब जो है उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बात रही चौधरी सरवर साहब की, तो चौधरी सरवर साहब जो है ये पीपल पार्टी में भी रहे और कम्युनिटी में भी इनका एक मतलब रोल रहा। पीपल पार्टी में ये बाकायदा उहदों पर अपना रहे हैं और यहाँ की जो मुकामी पार्टी, उसके अलावा कम्युनिटी में जो है इनका ब्राइटन पर जब ये इनकी फार्मेसी थी तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के काम भी आने की आदत रखते हैं। वतीरा इनका यह है कि ज़रूरतमंदों की ये मतलब के काम भी आते हैं और बड़ी खामोशी से काम आते हैं। अलबत्ता जब गुस्सा करते हैं तो फिर वो गुस्सा खुल के करने के आदी है। चौधरी नईम साहब जो हैं ये अपना सुहेल वड़ाइच साहब के कोई मुझसे भी ज़्यादा पुराने दोस्त हैं। पहली बात जो हाँ मुझे हसद भी पैदा होता है, हसद का यानी मैं लक्ष्य नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हसद मुझे है और वो काफ़ी उसका मैंने इजहार भी किया है। दूसरी बात ये कि ये यहाँ ये भी कम्युनिटी के अंदर बाकायदा माशाल्लाह बिज़नेस के अलावा जो है इनके बच्चे जो है वो कम्युनिटी में मतलब कि अपना कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन भी है। एक NYPD में है बेटा, एक बाकी 2 जो हैं उनको अब इन्होंने मतलब माशाल्लाह कारोबार में और एजुकेशन में, तो ही इज़ ए गुड एग्जाम्पल बीइंग ए फादर। डॉक्टर साहबा से मेरी मुलाकात यहाँ मतलब के परसों हुई, तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बाकायदा वॉलंटियर करने आए थे। इनके पीछे उनके हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, तो ये बाकायदा इन्होंने वॉलंटियर किया यहाँ पर पाकिस्तानी बाकायदा ये जो है अमेरिकन माइनॉरिटी काउंसिल, उन्होंने जिस वक्त ये किया अपना इवेंट, तो ये वहाँ डॉक्टर साहब जो है ये बाकायदा बाहर साइड वॉक पर जो है अपना लगाकर क्लिनिक लगाकर जो है ये लोगों की मतलब देखभाल कर रहे थे। और डॉक्टर अपना सादिक साहब के और डॉक्टर इफ़त साहिबा इनके जो हैं इनके करीबी दोस्त भी हैं, इनके साथी भी हैं। तो इस लिहाज से और जहाँ तक इफ़त साहिबा का ताल्लुक़ है तो आज ये जगह जो है इस जगह पर जो इज्तिमा हो रहा है मैं इनका मरहून मिन्नत हूँ, क्योंकि मुझे हाल नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने दोनों ने मियाँ बीवी ने यक ज़ुबान होके कहा, हालांकि अमूमन मियाँ बीवी यक ज़ुबान नहीं होते हैं लेकिन यक ज़ुबान होके कहा कि नहीं आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा जनाब बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ और बड़ी बड़ी खुशी की बात है। इनके बराबर में जो खातून बैठी हैं इनके हस्बैंड जो हैं 22 साल तक मलेशिया में और उसके बाद अमेरिका में भी मतलब है मेरे बचपन के दोस्त थे और हाईली इंटेलेक्चुअल हाई कैलिबर के इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान। और ये है कि यानी एक इंटेलेक्चुअल असासा थे वो पाकिस्तान का, और वो मतलब कि अभी दुनिया में मतलब नहीं रहे, चंद दिन हुए हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी मतलब कि इनको पता चला कि सुहेल वड़ाइच साहब आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं आना चाहूँगा। कहा सर आंखों पर कनेक्टिकट से तशरीफ़ लाई हैं और ख़ुद माशाल्लाह ये मतलब कि ना सिर्फ ये हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन में मलेशिया में भी जो है ये एकेडमिक काम अपने शौर के साथ साथ मतलब कि करती चली आई और ज़िंदगी। तो सईद राना साहब हैं, इनको मुस्लिम लीग के हवाले से जाना जाता है। फिर राना जो है राना गैंग पाकिस्तान में जो है वो सियासत पर जिस तरह छाया हुआ है उस लिहाज से भी इनके कनेक्शन हैं। और राना साहब भी कम्युनिटी के कामों में आते हैं, अक्सर लुट भी जाते हैं लेकिन बाद दफ़ा फिर भी हंसते रहते हैं, ये इनकी अच्छी आदत है। दूसरा राना जो पीछे बैठे हुए हैं ये हमारे जियो के जो हैं दूसरे यहाँ पर अमेरिका में जो पिलर है रेवेन्यू के, वो नसीर राना साहब हैं। नसीर राना साहब जो है हमारे जियो के साथ आज से नहीं शुरू से वाबस्ता हैं और ये उसकी मार्केटिंग उसकी रेवेन्यू यानी हमारी तनख्वाहें जो हैं उनके जिम्मेदार राना साहब हैं। तो इसलिए उनको सलाम करना पड़ता है, इनके लिए मेरी तरफ से भी ताली हो जाती है। डॉक्टर साहब पीछे हैं, डॉक्टर साहब मैं आपका नाम जी डॉक्टर समी साहब। ये आगे जो खातून बैठी हैं खातून के पीछे बैठने का मतलब ये है कि जेंडर इक्वालिटी के बिलीवर हैं और इनसे मेरी वहाँ मुलाकात हुई। ये भी अपना सादिक साहब के साथ मतलब है कि इनके दोस्त भी हैं और माशाल्लाह से डॉक्टर हैं। और ये बात है कि कम्युनिटी में आकर खिदमत खल्क के लिए मैं जावेद सलमान वगैरह से बहुत कहता रहा हूँ, लेकिन वो आम तौर से डॉक्टरों की एक आदत है
کہ وہ ایک ہائی پیڈیسٹل پہ رہنا چاہتے ہیں اور کمیونٹی اس لیول کی کمیونٹی پر آ کر کام کرنے میں ان کو جو ہے ایک شرم سی محسوس ہوتی رہی ہے. یہ میرا اپنا کے ساتھ بھی اختلاف رہا اس بات پہ. تو وہ چیز جو ہے میں نے جب یہاں دیکھی تو میں بالکل فرما برداری پر اتر آیا کہ کم از کم اگر ڈاکٹر 4-5 ڈاکٹر اگر یہاں بیٹھ کر اور لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور خدمت کر رہے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. اور جس میں کوئی پریکٹس والا کوئی معاملہ نہیں ہے, معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ انسانیت کے لیے خدمت جو ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے. بیٹے آپ کو میں نہیں جانتا, آپ اپنا نام بتا دیجئے. آپ کو کیا میرا نام زینب ہے جی, یہ ہمارے ساتھ کام. اچھا آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے نمرا ہے, ان کا نام مجھے پتہ چل گیا. آج آتے ہی پہلی میری میزبانی انہوں نے کی اور سارے کام میں انہوں نے مطلب ہاتھ بٹایا, بہت شکریہ. پیچھے عامر عباسی صاحب ہیں, تو جناب یہ پنڈی مری کے مالکان میں سے ہیں اور یہاں پر ہمارے دوست ہیں, کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں اور اچھے دوست ہیں اور برجستہ کلام کرنے کے بڑے عادی ہیں. ان کے پیچھے جو ہیں وہ میرے معالج اور میرے گائیڈ جو ہیں ڈاکٹر انیس عالم صاحب بیٹھے ہیں. تو دیکھیے کہ کتنی قسم پر اپنا کثر نفسی کے ساتھ بالکل کونا پکڑا ہوا ہے, لیکن وہ مطلب یہ بھی ہے کہ مہمان کوئی باہر نہ نکلنے پائے کیونکہ کراچی سے ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ ان کا بھی ڈاکٹر صاحب کا یہاں پریکٹس ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی خاموشی کے ساتھ یہاں اور پاکستان میں میڈیکل اکوپمنٹ کی ماشاءاللہ سے خدمت جو ہے خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں. ان کے برابر میں جو بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کا نام جو ہے اویس بٹ ہے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ کے پڑوس میں سویٹ کے جو ہیں, سویٹنس کے مٹھاس کے جو ہیں مالکان میں سے ہیں اور دوست ہیں. اور یہی نہیں ہے, شام کو جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا جو مجمع لگتا ہے تو وہ اس کی مرہون منت ہے. سب کے ساتھ جو ہے باقاعدہ سب کی تواضع کرنا, خدمت کرنا, کثر نفسی اور عادت کا صوفی آدمی ابھی بھی شرمساری کے ساتھ مطلب کے ساتھ جھکائے ہوئے اپنا وہ ہو رہا ہے. اس کے برابر میں جو ہیں یہ عاقب صاحب, یہ بھی کمیونٹی کا حصہ ہیں. یہ شفا انٹرنیشنل کے جو بانی اور مالک یہاں سے گئے تھے ظہیر صاحب, یہ ان کے بھانجے بھی ہیں. تو اس لحاظ سے میں ان کو زیادہ سے زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, ورنہ عموماً میری کرٹیسزم کا سب سے بڑا شکار جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. ابھی NYPD وغیرہ کے کچھ لوگ آنے والے ہیں, اگر وہ آ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ جی علاؤالدین صاحب جو ہیں یہ ٹپیکل لاہور کی مطلب ہے کہ ایک اگر آپ کو لاہور کو جانچنا ہو تو علاؤالدین صاحب کے مزاج کو جانچیے کہ خاموشی کے ساتھ لاہور کی ایک ایک رگو پے سے واقف ہیں. اور لاہور میں یہاں سے بیٹھ کر میرا خیال ہے لاہور میں سہیل صاحب یہ کافی حد تک ایفیکٹو مؤثر کنٹرول بھی کرتے ہیں. اب یہ کس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ان کا میرا اپنا حساب ہے. تو اور یہ پیچھے عارف صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کے خاتون کے بیٹے اور میرے بھتیجے ہو گئے. تو وہ مطلب عارف صاحب جو ہیں ان کو میں کبھی اس لیے نہیں بھولتا کہ ہماری ساری مطلب ہے کہ یونیورسٹی لائف میں اور اسکول لائف میں وہ ہم سب سے آگے مطلب کہ نمبر لے کے فرسٹ کلاس میں, اس کو میں نے کبھی سیکنڈ کلاس میں دیکھا ہی نہیں. ہماری سیکنڈ کلاس ہوتی تھی, وہ ہمیشہ فرسٹ کلاس میں. اور یہ نہیں انتہائی شریف نمازی, ہم شروع سے کہتے تھے ابھی سے تو نمازیں پڑھ رہا پتہ نہیں کیا کرے گا. لیکن بہرحال میرے لیے وہ جس وقت مجھے یہاں ملے ہیں امریکہ میں آ کر, تو میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے پہچاننے کے بعد آئے. اور یہ وہ پاکستان صرف ملائیشیا میں نہیں, یہاں امریکہ میں بھی اکنامکس ان کا شعبہ تھا اور ہی واز اے سورس آف پرائڈ فار اس. تو یہ ان کے بیٹے ہیں. ہوپ انشاءاللہ آپ دونوں کو مایوسی نہیں کرتے ہوں گے. تو یہ تو کل ہو گئے مہمان. ہاں صادق صاحب اس خاتون کے شوہر ہیں اور یہ ان دونوں کے درمیان جو ہے کیمسٹری اچھی کام کرتی ہے میرے مشاہدے کے مطابق. زمان صاحب جو ہیں یہ ان کے مینیجر ہیں. تو میں نے سب کا تعارف کرا دیا. منیر خان صاحب, اب آپ اجازت دیں اور میں یہ کہوں گا کہ منیر خان صاحب پہلے ذرا اپنی مطلب گفتگو تھوڑی سی کر لیں. مائک کا کر لیں تھوڑا. ہلو جی. تو منیر خان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہاں میں ارشد کو بھول گیا ہوں, یہ کاوش ٹی وی کے مالک ہے. کاوش ٹی وی یہاں پر جو ہے لوکل کمیونٹی کا ٹی وی ہے اور اس میں یہ باقاعدہ مطلب کہ نہ صرف یہ اس کو کافی عرصے سے ایک جہاد سمجھ کر چلا رہے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عظیم میاں صاحب, میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میرے بھائیوں, میں
آپ سب کا بھی اور خصوصی طور پر عظیم میاں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ موقع ہمیں دیا کہ آپ سے ملاقات ہو اور آپ کے خیالات بھی سن سکیں، اور پھر سہیل وڑائچ صاحب کو سمجھ لیں آپ نے بھی بلایا ہے، عظیم میاں صاحب نے بھی بلایا ہے، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی ان کے خیالات سنوں۔ بنیادی طور پر جو آج کی محفل کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو تازہ ترین صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں ہر طرف یہی ایک سوال ہے، اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ مایوسی کا عالم ہے، کسی کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، کوئی کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ راستہ اختیار کریں گے تو ہم اپنے مسائل کو حل کر پائیں گے۔ یہ جو وقت ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آیا تھا، آج ہے، اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کے باوجود حل کی طرف سوچنا چاہیے، منفی سیاست یا گالی کی سیاست یا مایوسی کی سیاست، اس سے نکلنا چاہیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بہت مایوسی ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد روشنی کی بھی امید پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمیں اور آئندہ بھی ہمیں امید کی بات سوچنی چاہیے، ہمیں روشنی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور روشنی صرف ایک بات میں ہے پاکستان کے لیے کہ جب تمام لوگوں کا کنسنسس ہو، اور کنسنسس ہے کہ اگر رول آف لا اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو تب ہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے تمام لوگوں کو بھی، تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی اکٹھے ہو کر بڑھنا پڑے گا، وگرنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ منیر خان صاحب۔ اب جو ہے وہ میں اپنے بھائی، اپنے دوست محترم، مطلب کہ جو پاکستان کے لیے ایک سرمایہ افتخار ہیں، سہیل وڑائچ صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں، اور اس کے بعد اگر سامعین میں سے سوال جواب کرنا ہو تو وہ بھی ساتھ میں ہوگا، اور ساتھ میں کھانا بھی چلے گا، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی۔ یا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی، عظیم میاں صاحب ہمارے صحافت میں آتے ہی آئیڈیل رہے ہیں، یہ امریکہ سے اس زمانے میں بھی رپورٹنگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، انرجی دی ہے کہ اسی طرح ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو دنیا کے سب سے بڑی طاقت کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس سے انلائٹن کرتے ہیں، آگاہ رکھتے ہیں، اور موقع بہ موقع جو امریکن پالیسی ہے اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کو بتاتے ہیں کہ امریکن پالیسی کدھر جا رہی ہے۔ تو آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اپنے ٹائم نکالا، اور گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی تو مجھے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ یہاں آ کر چمکے ہیں، آپ نے یہاں آ کر محنت کی ہے، آپ نے زندگیوں کو کامیاب بنایا ہے۔ تو اگر پاکستان میں کوئی کمی ہے بھی تو آپ کی کامیابی پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے، آپ بھی وہاں سے ہی آ کے یہاں چمکے ہیں، تو اس لیے آپ کا چمکنا پاکستان کا چمکنا ہے، آپ کی کامیابی ہماری سب کی کامیابی ہے۔ تو ہمیں آپ سب لوگوں پر فخر ہے کہ آپ نے اس معاشرے میں بھی آ کر اپنی شناخت بنائی ہے، اپنے آپ کو اکنامکلی سیٹ کیا ہے، پیچھے پاکستان کے معاملات سے بھی آپ بے خبر نہیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی کا رول ہے یا اوورسیز کا رول ہے یہ کم نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا آنے والے دنوں میں۔ اور میں تو بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ اگر یہ جو پاکستان بنا ہے یہ بھی اوورسیز نے بنایا ہے۔ کیوں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، مہاتما گاندھی اور نہرو اگر یہ لندن نہ آتے، اگر یہ برطانیہ میں تعلیم حاصل نہ کرتے تو نہ ہندوستان آزاد ہوتا نہ پاکستان بنتا۔ یہ جو وہاں انہوں نے آ کے سیکھا برطانیہ کے اندر، جو انہوں نے علم حاصل کیا، قانون کی ڈگریاں لی، سیاست کو
को समझा, उसी सियासत से, उसी सीखने से इन्होंने जाके न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की राह हमवार की, बल्कि पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो भी शुरू हुई। तो पाकिस्तान के बहुत से लीडर यहाँ से पढ़ के गए हैं, सीख के गए हैं, और पाकिस्तान की जो तामीर है उसमें बड़ा आपका रोल है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो 2 बड़े मुल्क हैं उनकी मिसाल दी जाती है कि नॉर्थ कोरिया है। आज नॉर्थ कोरिया, आपको अमेरिका उसको अपना दुश्मन नंबर 1 कहता है, और आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया कैसे बना? ओवरसीज़ की वजह से, कि उन्होंने ओवरसीज़ जो थे उन्होंने टेक्नोलॉजी भेजी नॉर्थ कोरिया में, और आज नॉर्थ कोरिया अमेरिका को चैलेंज करता है, और उनका जो लीडर है वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी तरह आपने चाइनीज़ की जो तरक्की है, अगर आप उसकी दास्तान देखें तो उसकी दास्तान भी ओवरसीज़ से शुरू होती है। जो चाइनीज़ ओवरसीज़ आए थे उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, उन्होंने इल्म ट्रांसफ़र किया। चाइनीज़ तो बहुत पीछे थे, लेकिन चाइना को यूरोप और अमेरिका के हमपल्ला बनाने में उन ओवरसीज़ चाइनीज़ का दखल है, जो यहाँ आए और यहाँ से उन्होंने टेक्नोलॉजी और इल्म को ट्रांसफ़र किया। तो हमारी भी जो नज़रें हैं वो आप पर हैं कि आप भी यहाँ की जो मॉडर्न इल्म है, जो मॉडर्न सोच है, जो नज़रियात हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ये आप पाकिस्तान ट्रांसफ़र करेंगे। आपने हमें बहुत सूट, टाइयाँ, जूते ये तोहफे में दे दिए। अब हमें ज़रूरत है कि आप यहाँ के नज़रियात, यहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ की जो तरक्की है वो भी कुछ ट्रांसफ़र करें हमें वापस पाकिस्तान को। हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कहते हैं ना कि किसी जो एक औरत को सिलाई मशीन लेके देना, क्या वो बेहतर है कि वो उससे अपने बच्चों का पेट पाल सके, या उसको शऊर देना बेहतर है कि वो ख़ुद सिलाई मशीन ले या ख़ुद बिज़नेस करे? तो सबका इत्तेफाक है कि उसको शऊर देना बेहतर है। आप अगर हमें कुछ तोहफ़े देते हैं या पैसे देते हैं या डॉलर देते हैं, उससे हमारी तकदीर नहीं बदलती। हमारी तकदीर बदलने के लिए हमारे शऊर को बेहतर करना ज़रूरी है। जिस जमहूरी शऊर में, जिस दुनिया के तरक्की याफ्ता शऊर में आप रहते हैं, हमें भी उसकी ज़रूरत है। हमें शऊर के इंजेक्शन लगे 1947 में, गांधी ने, जिन्ना ने, इकबाल ने, लियाकत अली ख़ान ने, वो यहाँ से सीख के गए थे, वो यहाँ का इल्म सीख के गए थे, यहाँ की जमहूरियत सीख के गए थे। उन्होंने हमें सिखाया और नेशंस खड़ी कर दी। लेकिन अफसोस कि उसके बाद ये सिलसिला जारी ना रह सका, और जो हमें आपसे सीखना चाहिए था और जो आपको सिखाना चाहिए था, उसमें दरार आ गई, उसमें रुकावट आ गई। तो अब भी हम समझते हैं कि दुनिया में हमेशा ये होता है कि 2 भाई अगर हों और उनमें से एक आगे निकल जाए, तो उसका काम होता है कि दूसरे भाई को हाथ पकड़ के वो भी अपने बराबर लाने की कोशिश करे। बदकिस्मती ये है कि आप तो बहुत आगे निकल गए हैं, आपने हमें गड्ढे में छोड़ दिया है, और आप उस तरह से हमें हाथ से पकड़कर बाहर निकालने को तैयार नहीं हैं। आप हमारी तकदीर पर रोते तो हैं, आंसू तो बहाते हैं, हमें कोसते भी हैं, लेकिन अमली कोशिश नहीं करते कि हम उससे निकलें। काश आप में से कुछ, या आपके बच्चे या आने वाली नस्लें कोई जिन्ना और गांधी की तरह स्टेप लेके कोई पाकिस्तान की, इंडिया की, अपने खित्ते की खिदमत करने का सोचें, वहाँ भी शऊर ट्रांसफ़र करें, वहाँ भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। सियासत का, जमहूर का जो शऊर यहाँ है, क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? क्या यहाँ आप जो सीखते हैं, यहाँ जो डॉक्टर हैं वो जो यहाँ सीखते हैं, क्या आप इंडिया के डॉक्टरों की तरह पाकिस्तान में जाकर हेल्थ के शोबे में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? इंडिया में की है डॉक्टरों ने, NRIs ने, और बड़े कामयाब प्राइवेट प्रैक्टिस उनकी जा रही है, और बड़े अच्छे उनके जो हॉस्पिटल हैं, दुनिया भर में मेडिकल टूरिज़्म हो रही है इंडिया में। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से कोई बहुत बड़ा मायारी हस्पताल ओवरसीज़ डॉक्टरों ने नहीं जाके बनाया। हालांकि हमारे डॉक्टर भी उतने ही अमीर हैं ओवरसीज़ जितने इंडिया वाले अमीर हैं। इसी तरह
اگر یہاں کسی کا ریسٹورنٹ ہے تو ریسٹورنٹ میں حفظان صحت، پیکنگ، صفائی، اس کے جو معیارات ہیں وہ پاکستان کیوں ٹرانسفر نہیں ہو سکتے؟ کیا کوئی مشکل ہے؟ کیا آپ اپنے عزیزوں کو، کیا آپ نے کسی دوست کو، کیا آپ نے کسی ساتھی کو، کسی رشتہ دار کو وہ ساری چیزیں نہیں سکھا سکتے؟ وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے، اسی طرح جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ہمیں جمہوری شعور ٹرانسفر نہیں کیا۔ آپ خود تو جمہوری معاشرے میں آ گئے، آپ خود تو مزے لے رہے ہیں مائنارٹی ہوتے ہوئے بھی، لیکن کیا آپ نے پاکستانیوں کو بھی یہ درس دیا ہے کہ یار جمہوریت کا پلو پکڑو، آئین کا پلو پکڑو؟ یہ آمر اور یہ ڈکٹیٹرشپ اور یہ مارشل لا تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے۔ کیا کبھی پاکستانی مارشل لا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانی؟ نہیں۔ تو یہ ہمیں بھی آپ سے کچھ گلے ہیں کہ آپ نے جو چیزیں آپ نے بہترین سیکھی ہیں وہ ہمیں نہیں سکھائیں، اور جب تک آپ ہمیں سکھائیں گے نہیں، دنیا میں جو بھی جسم کا جو حصہ صحت مند ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پوری باڈی کو لے کے چلے۔ آپ ہمارا صحت مند حصہ ہیں، آپ ہمارا پروڈکٹیو حصہ ہیں، آپ ہمارا کامیاب حصہ ہیں۔ تو آپ اپنا کامیاب حصہ جو ہے وہ اپنے فیلڈ حصے کو اگر سپورٹ نہیں کرے گا، اس کو لے کے نہیں چلے گا، اس کو شعور نہیں دے گا، تو کیسے پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا؟ تو میری آپ تمام پاکستانیوں سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ڈالر بھیجتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یا پاکستان کی بھی بالواسطہ سپورٹ ہوتی ہے، لیکن سچی بات ہے اس سے پاکستان کی تقدیر تبدیل نہیں ہونے والی۔ پاکستان کی تقدیر تبھی تبدیل ہوگی جب آپ یہ چاہیں گے کہ پاکستانیوں کا شعور بھی امریکہ جیسا ہو جائے، جب آپ یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی جمہوریت امریکہ جیسی ہو جائے، جب آپ یہ چاہیں گے کہ رول آف لا جیسے امریکہ میں ہے پاکستان میں ہو جائے، جیسے میڈیا کی آزادی یہاں ہے پاکستان میں بھی ہو جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستانی آپس میں سیاسی جماعتوں میں گالی، نفرت اور ایک دوسرے کو نیچے کھینچنے کی سیاست بند کر دیں۔ اس سے کبھی جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج آپ ایک کو ماریں گے، کل وہ آپ کو مارے گا، اور ہم اسی لڑائی میں جو ہے سارے مارے جا چکے ہیں۔ ہم کل نواز شریف جو تھا اس کے خلاف کیسز تھے، آج عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، کبھی بھٹو کے خلاف تھے، کبھی بے نظیر کے خلاف تھے۔ تو اس سارے سرکل میں کیا ملا ہے؟ کیا اس سے پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان پیچھے گیا ہے؟ میرا خیال ہے پیچھے گیا ہے۔ یہ ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دے کے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے، ایک دوسرے کی حکومت نہ چلنے دے کر، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے، ایک دوسرے کے خلاف تعصب رکھ کے ہم نے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ریاست کو نقصان پہنچایا ہے۔ جبکہ پاکستان وہ ملک ہے اسلامی دنیا میں جس نے ساری اسلامی دنیا میں وہ پہلا آئین دیا جس کو 1973 کا آئین کہتے ہیں، جس میں اسلام اور جمہوریت کو ملا کے ملک کو چلانے کی جو تھی وہ طے کیا گیا تھا، اور اس سے کامیاب آج بھی اسلامی دنیا میں کوئی آئین نہیں ہے، بلکہ اسلامی دنیا میں اس طرح کی جمہوریت اور اس طرح کا کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ تو آپ ساری اسلامی دنیا سے آگے تھے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہماری آپس کی نفرتیں ہیں، ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی جمہوریت، کوئی معاشرہ لڑ کے آپس میں کامیاب نہیں ہوا، کنسنسس سے کامیاب ہوتے ہیں، اتفاق سے کامیاب ہوتے ہیں، محبت سے کامیاب ہوتے ہیں۔ جن ملکوں نے بھی لڑائیاں کی الٹیمیٹلی انہوں نے صلح کی، جن ملکوں نے بھی نفرت کی سیاست کی بالآخر انہیں محبت کی سیاست پہ آنا پڑا، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ تھا، چاہے وہ اسرائیل تھا، چاہے وہ سعودی عرب تھا، چاہے سعودی عرب اور ایران تھے۔ آپ دیکھیں کس طرح تبدیل ہوئے ہیں، ساری دنیا میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ جو جنگیں کر رہے تھے وہ آپس میں صلح کر رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی میری آپ سے بڑی عاجزانہ، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں ہر اپنی جگہ پہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، تو میری یہی ہے کہ اپنے آپ کو اور پاکستان کے لیے جمہوریت، آئین، رول آف لا، عدالتوں کی آزادی، میڈیا کی آزادی، کسی بھی سیاسی جماعت کے آپ حامی ہیں، ان اصولوں کے حامی ہو جائیں۔ اپنی جماعت کے اندر بھی رہ کر یہ کہیں کہ یہ وہ اصول ہیں جن پہ آپ نے چلنا ہے۔
آپ چاہے ایک دوسرے کے مخالف سیاست کریں، لیکن اصول یہ ہونے چاہیے کہ آئین کی پابندی ہوگی، جمہوریت کے ساتھ چلیں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، میڈیا آزاد ہوگا، ہیومن رائٹس ہوں گے۔ اگر کوئی بھی جماعت جو ہے ان کی خلاف ورزی کرے گی، چاہے وہ آپ کی اپنی جماعت ہو، چاہے آپ کی فیوریٹ جماعت ہو، آپ اس کے خلاف بات کریں، آپ اس کو کنڈیم کریں، آپ اس کو روکیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان وے فارورڈ حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے 2 طریقوں سے ہوئی ہے، 2 ماڈل دنیا میں بتائے جاتے ہیں، ایک ہے جمہوری ماڈل، دوسرا ہے ڈکٹیٹرشپ کا ماڈل۔ ہم نے پاکستان میں دونوں آزمائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم 4 مارشل لاؤں سے 4 بڑے ڈکٹیٹر بھی رہے، لیکن اس میں بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکی، اور ہم نے جو جمہوری ماڈل ہے اس کو مسلسل روکا، اس کے بارے میں مسلسل رکاوٹیں ڈالی، چنانچہ آج یہ حال ہے کہ ہماری معیشت بھی بیٹھ چکی ہے، جمہوریت بھی بیٹھ چکی ہے، پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، میڈیا کی آزادی پر قدغنیں ہیں، عدالتیں جو ہیں ان کے احکامات نہیں مانے جا رہے، ہیومن رائٹس جو ہیں وہ تار تار ہو چکی ہیں۔ اگر ہم یہ اسی راستے پہ چلتے رہے اور ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے پر تلے رہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کیا اس سے پاکستان ترقی کر جائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان اور مزید تباہ ہوگا۔ تو کہیں آپ کو رکنا ہوگا ساؤتھ افریقہ کی طرح اور دنیا کی طرح۔ آپ ماڈلز دیکھیں کہ کس طرح یورپ ایک دوسرے سے لڑتا تھا اور آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے ایک ملک بنا لیا، یورپین یونین بنا لی۔ کس طرح اسرائیل اور دبئی آپس میں متحارب تھے، جنگیں ہوئیں اسرائیل کے ساتھ، آج وہ دوستی کر رہے ہیں۔ جارڈن کی جنگ ہوئی، اسرائیل اور مصر کی جنگ ہوئی، آج وہ دوست ہیں اور انہوں نے ایک راستہ بنا لیا ہے اور جس پہ وہ آپس میں ترقی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایران اور سعودی عرب کی کتنی لڑائی تھی، وہ انہوں نے آپس میں آہستہ آہستہ ختم کر دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں 2 سیاسی جماعتوں یا 2 گروہوں کی لڑائی تھی، آپ دیکھیں کہ نیلسن منڈیلا کو کتنے سال جیل میں رکھا، الٹیمیٹلی صلح کرنی پڑی، ایک چارٹر جو تھا وہ سائن کرنا پڑا۔ تو یہی مسائل کا حل ہے، کنسنسس، اتفاق رائے، نفرتوں کو ختم کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جانا، انتقام لینا، یہ بند ہوگا تو پاکستان آگے چلے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت سہیل بھائی، آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو ہم سے گرا ہے، ہم لوگ ٹرانسفر نہیں کرتے، شعور نہیں ٹرانسفر کر رہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کر رہے۔ 70s کے اندر ایک ہالینڈ میں صاحب تھے، انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا سب کچھ آپ کے لیے، آپ نے ان کا انٹرویو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کیا تھا۔ یہ ہم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو پلیز دوسری طرف آپ خود دیکھیں، آپ جرنلسٹ ہیں، میاں صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، 140 دن تک بندہ غائب، گھر آتا ہے 25 کلو وزن کم ہے اس کا۔ آپ نے ہمیں ڈائریکشن دینی ہے کہ آپ نے ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ ہم نے کیا، ہم تو وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں۔ دس از واٹ یور وزیر دفاع سیڈ۔ تو بھائی آپ کے خیالات اس بارے میں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کوئی گلے شکوے تو آپس میں ہوتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھائی کامیاب ہو جاتا ہے نا، سارے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم کوئی حل بتاؤ۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو کامیاب نہیں ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری آنکھیں آپ کی طرف اٹھیں یا نہ اٹھیں، ہم کیا آپ سے اپنی مدد کی التجا کریں یا نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ بھی اسی طرح نفرت کے سرکل میں آ جائیں گے اور پاکستان کے جس طرح ہم پاکستانی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اسی طرح آپ بھی کریں گے، تو ہمیں گائیڈ کون کرے گا۔ تو ہم تو توقع یہ کرتے ہیں کہ آپ بہتر معاشرے میں ہم سے بہتر سوچ کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ ہمیں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بہتر شعور کے ٹرانسفر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو پاکستان کے فیلئرز ہیں نا، صرف ان کو نہ دیکھیں، پاکستان کی کامیابی بھی بڑھے۔ مثلا آپ نے پاکستان نے نہیں، صرف کسی ایک شخص نے نہیں، پورے پاکستان نے یہ طے کیا 1947 میں کہ آپ کی پرائرٹی نمبر 1 ہوگی ڈیفنس۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو انڈیا سے تھریٹ تھا۔ 1947 میں اس نے حملہ کر دیا، 1948 کی جنگ ہوئی،
تو اس میں تو آپ نے ایکسل کیا, آپ نے ایٹم بم بنا لیا, آپ نے میزائل بنا لیا. دنیا کے 5 یا 6 ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے, میزائل چند ملکوں کے پاس ہے, آپ کے پاس بہترین آرمی ہے, تو اس میں تو آپ نے ایکسل کر لیا. کس دن ہم نے یہ پرائرٹی طے کی ہے کہ پاکستان میں آئین, جمہوریت, ہیومن رائٹس, میڈیا کی آزادی, کب اس پہ کنسنسس ہوا؟ تو جب کنسنسس کریں گے تو پھر یہ حالات ٹھیک ہوں گے نا. تو جس پہ کنسنسس تھا اس میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی, اس کے نتائج ہیں. پھر مشرقی پاکستان کو بھی آپ نے نفرت کی نظر کیا, بلوچستان کو بھی نفرت کی نظر کیا, آپ نے سندھ میں بھی آپریشن کیا, 300 بندے مار دیے ایک دن میں گن شپ ہیلی کاپٹر سے, 100 بندہ کالونی ٹیکسٹائل مل میں مار دیا. اس وقت کیوں نہیں بولے سارے؟ آپ سارے جو پنجابی ہم ہیں, ہم سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں, مشرقی بنگالیوں کے ساتھ ظلم میں. ٹھیک ہے, ہم جو بلوچیوں کے ساتھ 4 آپریشن ہوئے ہیں اس میں کیوں نہیں بولے ہم پنجابی؟ کیونکہ ہمارے مفادات تھے. اس وقت اصول ہمارے کہاں گئے تھے, اب ہمارے اصول بول پڑے ہیں کیونکہ ہمیں مار پڑ رہی ہے. تو بھائی ایسے نہیں. آپ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولوں کو اپنائیں, میرا تیرا نہ دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ بلوچی ہیں یا بنگالی ہیں یا پی ٹی آئی ہے یا پنجابی ہیں یا کوئی اور ہے. سوال ہے کہ اصول یہ ہے کہ کیا آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے؟ یس. کیا جمہوریت ہونی چاہیے؟ یس. کیا ہیومن رائٹس ہونے چاہیے؟ یس. کیا میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے؟ تو اگر اس کو عمران خان میڈیا کی آزادی کو روکتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر میڈیا کی آزادی کو نواز شریف روکتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن جنرل عاصم منیر کرتا ہے تو وہ غلط ہے. اور اگر کوئی جج جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ غلط ہے. تو اصول طے ہونے چاہیے, رادر دین کے شخصیتوں کے پیچھے جائیں, رادر دین کے سیاسی پارٹیوں کے پیچھے جائیں. قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب اصول طے ہوں. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ سے ہمیں توقع ہے کہ آپ جن اصولوں کے تحت رہ رہے ہیں یہ ہمیں ٹرانسفر کریں تاکہ ہم بھی آپ کی طرح ترقی کر سکیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہیں, ڈیفینس الگ کام کرتی ہے, پولیٹکس سے بالکل الگ ہوتی ہے. سو ہاؤ کین وی ڈو؟ پاکستان میں ساری چیزیں جو ہے ملی ہوئی ہیں, تو پولیٹکس کو آپ کیسے الگ کریں گے ڈیفینس سے, یہ بتائیں. دیکھیں اس کا اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, ہمارے اصول ہیں, دیٹس ہاؤ جمہوریت ورکس, اٹ ڈزنٹ ورک ان پاکستان. دیکھیں اس کا تو چیزیں طے ہو چکی نا. پاکستان کا آئین بنا 1973 میں, جس میں یہ طے ہو گیا کہ حکومت کون چلائے گا, پارلیمنٹ کون چلائے گا, فوج کا کیا کردار ہوگا. سوال تو صرف ہے کہ آئین کی امپلیمنٹیشن ہو. اب تو یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے کہ لوگوں کو طے کرانا ہے, طے تو ہوا ہے, اور ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں, تمام صوبے, سب نے اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ پریشر گروپ کے طور پر ہمیشہ یہ بات کریں کہ پاکستان میں آئین ہونا چاہیے, پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے. میں یہی تو گلہ کر رہا ہوں کہ آپ تو کبھی کوئی جنرل مشرف کا حامی بن جاتا ہے, کبھی کوئی جنرل ضیاء کا حامی بن جاتا ہے, تو آپ اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں نا. تو جب اصولوں سے ہٹتے ہیں تو اس کا نقصان پاکستان کو پہنچتا ہے. ہم بھی ہٹتے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, صرف اوورسیز کو نہیں کہہ رہا, سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں اپنی محبت یا نفرت, یا کسی سے نفرت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو تو بس مار ہی دو, اور کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ہر جرم معاف کر دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں طریقہ ہے کہ اصول چلتے ہیں. آپ کا فیوریٹ اگر عمران خان ہے تو وہ نواز شریف کو مار رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا فیوریٹ جو ہے وہ نواز شریف ہے تو وہ عمران خان کو مار رہا ہے تو ٹھیک ہے. یہ کیا اصول ہوا؟ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کو مارے تو وہ غلط ہے. تو اصول پہ آئے نا. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ شخصیات سے, یہ پارٹیوں سے, یہ تعصب سے, یہ نفرت سے, اس سے نکلیں اور ان اصولوں پر آئیں جن سے قومیں ترقی کرتی ہیں. جی تھوڑا کھڑے ہو کے. آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ویلیوز کو یہاں ہم نے سیکھی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ پاکستانی قوم کیا وہ ریڈی ہے یہ ساری چیزیں ٹرانسفر کرنے میں. اور پرائرٹیز کی آپ بات کرتے ہیں, گالی گلوچ کو چھوڑ دیں, یہاں پہ بھی بہت گالی گلوچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن سچائی, یہاں پہ جو عنصر ہے سچائی کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں,
جھوٹ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، چاہے اس کا اپنا بھائی ہو. یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے، ہم اپنے مفادات کے لیے سچائی کو جھوٹ قرار دے دیتے ہیں اور جھوٹ کو سچا قرار دیتے ہیں. اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ ہمیں سچ معلوم ہونا شروع ہوتا ہے. ہم جب تک ہماری قوم جو ہے اپنی جو ہماری برائیاں ہیں یا کمزوری ہیں اس پہ ہم نظر ثانی نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کام آپ جیسے ساتھیوں کا ہے، آپ نے تو بہت بکس بھی لکھی ہیں اور یعنی کہ وی آر آل امپریسڈ بائی یو کہ آپ نے اتنا کچھ آپ لکھتے ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی بہت اچھا ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ ایک سچائی کی آپ لوگوں کو ترغیب دیں، آپ کے لاکھوں لوگ ویورز ہوں. دیکھیے جی، میرا تو سچ پر ایمان سے بھی زیادہ ایمان ہے، ٹھیک ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری یا سب صحافیوں کی روزی روٹی سچ میں ہے. اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہم سے روزی روٹی چھن جائے گی اور چھن جاتی ہے. جو بندہ بھی سچ نہیں بولتا الٹیمیٹلی وہ اس کو لوگ پسند کرنا ہی چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی جو روزی روٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو ہماری تو یہ مجبوری ہے کہ ہم سچ یا سچ کے قریب رہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ جو جمہوریت ہوتی ہے نا، اس کی سٹیکس ہوتی ہیں. جو میڈیا کی آزادی کیوں ہے جمہوریت میں؟ کیونکہ ہماری سٹیک ہے. اسی طرح عدلیہ جو ہے اس کی بھی سٹیک ہے. اگر وہ آئین کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو وکیل بے روزگار ہو جائیں گے. تو سٹیکس ہیں ہم جمہوریت کے اندر. پرابلم میری صرف یہ گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو کہ ہم پاکستانی تیار نہیں ہیں آپ کی مدد لینے کے لیے. سوال یہ ہے کہ جب جناح صاحب آئے تھے باہر تو اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سینکڑوں لیڈر تھے لیکن کسی کو راستہ پتہ نہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت ابوالکلام آزاد بھی تھے، حسین احمد دیوبندی حسین احمد بھی تھے، اس سے پہلے سر سید احمد خان تھے. بڑی یعنی ایک وائڈ رینج آف پالیٹیشینز تھے، لیکن اس کے باوجود رستہ نہیں سوجھ رہا تھا. تو میرا تو یہ یقین ہے کہ ان کو جناح کو رستہ یہاں آ کے ملا. اگر وہ انڈیا میں رہتے تو شاید رستہ ڈھونڈ نہ سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو رستہ مل سکتا ہے. آپ کے پاس آپ کیا پرابلم کیا ہے؟ جو انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں ہم سلوشن نہیں ڈھونڈ سکتے. ہمارے ہاں ایک جینیٹک پرابلم ہے. ہم آج تک ساس بہو کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہم آج تک جو اپنے گھروں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ حل نہیں کر سکے. کیوں؟ دنیا نے کر لیے، یورپ نے کر لیا، امریکہ نے کر لیا. کیوں نہیں حل کر سکے؟ کہ ہم سلوشن کی طرف بڑھتے ہی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ یورپ کے اور امریکہ کے اندر جو سوچ ہے وہ سلوشن اورینٹڈ ہے. ہماری سوچ سلوشن اورینٹڈ نہیں ہے، ہماری پرابلم اورینٹڈ ہے سوچ. تو ہم جب کوئی سلوشن بھی نکالتے ہیں تو اس کے اندر بھی پرابلم ہوتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سلوشن ڈھونڈے ہوئے ہیں، ہمیں صرف دے دیں. ہمیں کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا وہاں. نہیں، آپ دیتے رہیے تو کر لیں گے. ہمیں وہاں کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں آپ لوگ امریکہ سے آئے ہیں، یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ان دس کنٹری. تو یہ ہمارے پرابلم نہیں اچھی جگہ. سوال یہ ہے کہ ہم اب بھی میڈیکل سائنس آپ سے سیکھ رہی ہے یا نہیں؟ بالکل سیکھ رہی ہے نا، ڈاکٹروں سے سیکھ رہی ہے. اسی طرح ہم جرنلسٹ جو ہیں، ہم CNN کو، ہم یہاں کی جو جدید جرنلزم ہے اس کو فالو کرتے ہیں، سیکھتے ہیں ان سے. تو دنیا کا جو بھی ماڈرن ٹرینڈ ہوتا ہے اس سے سیکھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی، میری یہ خواہش ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے اندر، مثلا آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو بھائی آپ جب پاکستان جاتے ہیں ایک 7 دن کی ورک شاپ کریں. آپ وہاں جا کے جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں وہ سکھائیں. بہت سے میرے ڈاکٹر دوست ہیں اپنا کہ وہ کرتے ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں پاکستان، وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں یا فلانے کالج میں وہ جا کے 7 دن کی ورک شاپ کرتے ہیں، ہاسپٹل میں ٹیکنیک دکھاتے ہیں. ابھی ہمارے ہاں یہاں پہ اب وہ آ گیا ہے ہارٹ سرجری چھوٹی، جس میں سارا نہیں وہ اوپن ہارٹ کرتے. لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی لاہور میں بھی جو سب سے جو بڑی ہمارا جو ہے ہارٹ کا، وہاں اب بھی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. تو وہ اس کو وہ جو نئی ٹیکنالوجی جانی چاہیے. اسی طرح میں بڑا اپالو اسپتال ہے انڈیا کا، وہ اوورسیز انڈین نے بنایا جا کے، ٹھیک ہے. الشفا بھی تو
अच्छा नहीं लेकिन एक सेकंड मैं आपको ये बात आपको कथा करना भी माफ कि हम लोग करते हैं अपनी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, वहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस को भी हम सपोर्ट करते हैं, हॉस्पिटल भी बनाए हुए हैं हम अपनी तरफ से, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम पूरी 22 करोड़ आवाम का लोड, आप अमेरिकन 5-6 हज़ार मैं सच्ची बात करो, आप फिर और नाराज हो गए। दुनिया में कौमें बदलती हैं पॉलिटिक्स से। अगर पाकिस्तान और इंडिया बदले थे तो पॉलिटिक्स से बदले थे। गांधी और नेहरू ने जाके झाड़ू दिए थे और नालियां साफ की थी, फिर पॉलिटिक्स में आए थे। कायदे आज़म ने जाके मुस्लिम लीग को टूटी हुई को बनाया था। आप ओवरसीज मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते, आप पाकिस्तान जाके कोई भी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहते। तो वोट का हक ही नहीं देने नहीं वोट का हक तो तब देंगे ना आप आएंगे तो, आप पहले आने नहीं चाहते। बाकी आप हमारे पैसे पसंद है लेकिन हमारा वोट पसंद नहीं है। वोट पसंद नहीं भाई नहीं, वो पैसे तो आपसे ले, पैसे तो लेने के लिए हमने आपको भेजा हुआ है, और भेजा किस लिए और किस लिए भेजा हमने। चौधरी सरवर चौधरी साहब आपका क्या सवाल है? ये सोहेल वड़ाई साहब से तकरीबन 25 साल से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैंने आज तक इनसे सवाल नहीं किया। लेकिन तकरीबन 60-70% फार्मेसी में जो जेनेरिक मेडिसिन आती है वो इंडिया से आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर अमेरिका की बात कर रहा हूँ, और वहाँ हमारे पाकिस्तान में हमने इतने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे खाते में तो वही आता है जी, ये लोग इधर छुपे हुए हैं, वहाँ ढूंढो या उधर ढूंढो या ये ढूंढो। ये तो ऐसे मैंने फार्मासिस्ट के लास्ट से इंफॉर्मेशन दी है आपको कि फार्मेसी में यहाँ कितने % अमेरिका से जेनेरिक मेडिसिन आ रही है। ब्रांड तकरीबन यही बनती है, लेकिन बाकी जेनेरिक 60-70% यहाँ फार्मेसी में। मेरा सवाल सोहेल वड़ाई साहब, आपकी बातों से 99.9% एग्री कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन जीते, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन जीते, इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीते, उनके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, ये एक आपकी बातें बड़ी खूबसूरत है, मैं तो इसको यूटोपियन आइडिया भी कहूँगा, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी के अलावा जिन्होंने बार बार हमारा कानून तोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, उनकी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो वो कहते हैं कि उसके गले में गैंटी कौन बांधेगा। इसका हमें कोई जवाब चाहिए कि भाई अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिशियन की हुई है, और बाकी जो लोग हैं, मेन पार्टीज हैं जो सारी पावर को कंट्रोल करती हैं, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी मेरे सामने नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ठीक है, और उसका वायद हाल ये है ना कि पॉलिटिशियन इकट्ठे हों तभी अकाउंटेबिलिटी करेंगे ना। अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे पॉलिटिशियन, और एक फरीक फौज के साथ मिल जाएगा दूसरे को मारने के लिए, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आप आपस में तो नफरत करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, तो इसका फ़ायदा किसको होता है? एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, वो मजबूत होते हैं तो आपके लड़ने से। तो ये बुनियादी बड़ी सीधी सीधी बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही। अगर नवाज शरीफ के घर के सामने रोज़ मुजाहरा होता है, उसको गालियाँ देती हैं, तो खुश कौन होता है? क्या इससे पॉलिटिकल क्लास का फ़ायदा हो रहा है या फौज की क्लास का फ़ायदा हो रहा है? तो लेकिन पीटीआई को रोज़ कर रही है, और इसी तरह आज जो नवाज शरीफ इमरान को अंदर कर रहा है, तो क्या कल जो है इमरान आएगा तो नवाज शरीफ को छोड़ देगा? तो ये बड़ी बचगाना सी बातें हैं, सीधी सीधी बातें हैं कि आप अगर ये सर्कल बंद नहीं करेंगे इंतकाम का, तो फिर आप खुद भी उसका निशाना बनेंगे। आप पूरा देख लें, पूरी तारीख देख लें कि यही होता रहा। जी साहब, आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी, ब्रेन, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लानी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारा तो काम है, जो चंद पैसे बचे पाकिस्तान भेज दिए। ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं भी है ना, तो कम अज़ कम वहाँ पे प्लाट ले लेते हैं कि ये सिक्योर है, प्लाट किधरे भी नहीं जाना। ठीक है, मैं अपनी गल तो दसना, पंजाबी च बोलना कोई गल जरा खुल के पता गल कर इजाजत 2005 से मैं तुझी जानते चलो सलाउद्दीन हमायूं कैप्टन असीं गए पाकिस्तान, मैं उदों प्लाट ले कोई उत्थे ना लाहौर च, ठीक है जी। नक्शे देखे, बड़ी खूबसूरत रोडां,
ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਗਾਰਡਨ ਨੇ, ਸਕੂਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। 2005 ਚ ਲੈ ਤੇ 2008 ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2017 ਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਾਹ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਰਾਣੇ ਮਾਈਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਗਿਆ, 16 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ 'ਚ ਨਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਮਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, 100-102 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਡਾਲਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ 2023 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਪਲਾਟ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਏਆਰ ਬਾਈ ਜੀਓ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, MLA, MPA। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਏਜ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਹਾਂ, 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੁਬਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹੀ ਕਣਕ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਫਰਿਆਦ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत पैसे ट्रस्ट किए देखो जी, ये तो 2 जवाब हैं। एक जवाब तो है आपकी फेवर में, एक जवाब है आपके खिलाफ। पहले मैं खिलाफ है, खिलाफ की गल करो, साडे पहले खड़ा पहले फेवर वाला जो पहले खिलाफ वाला मैं बात नहीं पहले एंजॉय तो करने देना फेवर वाला गुड न्यूज़ फर्स्ट। अच्छा, फेवर तो ये है कि देखें, आपने जब इन्वेस्टमेंट की, दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट जब करता है तो वो देखता है कि क्या ये मुनाफा बख्श होगी या नहीं होगी। आपने कोई आंखें बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है। मैं डॉलर के रेट में बात कर रहा हूं, 100 से मैं गुजारिश 100 आ गया। नहीं, मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना। देखिए, हर मुल्क की जो मीशत है वो भी आपका अपना मुल्क है। अब हमारी मीशत नहीं हमसे कंट्रोल हो रही, तो मैं तो कहता हूँ ना कि आप आएँ, आप हमें गाइड करें। हम हमसे नहीं कंट्रोल हो रही, आप कंट्रोल कर दें। सर बात फुटपाथ बढ़ा दोगे? नहीं, फुटपाथ नहीं बढ़ा नहीं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇਹਦੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा जी, और असद साहब, बस ये 2 सवाल है जी। आप इसके बाद बाकी बात आप जो है वो खाने के बाद गुफ्तगू में कर लीजिएगा। सादिक साहब, मैं चौधरी सरपंच साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा जो उन्होंने कहा पहले। बात ये है कि एक सिविलियन जैसे आप हैं, मैं हूँ, लोग, राइट, वी डू प्लानिंग्स इन आवर लाइफ, और दूसरी तरफ मिलिट्री है, उसके प्लानर्स हैं, राइट। सबको ही पता है, यहाँ किसी से पूछें कि अमेरिका का चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, nobody would know, even Americans won't know that. अगर इन लोगों से पूछते, इन लोग रहते हुए 20 साल हो गए, बट दे डोंट नो द नेम, राइट। तो तारीख ये बताती है हमें कि पिछले 75 साल से ऑन एंड ऑफ मिलिट्री टेक हुआ,
اور جب ٹیک اوور نہیں ہے تو بیک گراؤنڈ سے دے آر کنٹرولنگ دی پالیٹکس. کبھی کوئی جماعت بنا دی, کبھی کسی کو ختم کر دیا, کسی کو اندر کر دیا, کسی کو باہر کر دیا, کسی کو نکال دیا, لندن بھیج دیا. دیز آر آل دی ورکنگس آف دی ملٹری پلانرس انکلوڈنگ ISI اور وٹ ناٹ. جب تک پاکستان میں سویلین راج قائم نہیں ہوگا, جب تک پاکستان ریئلی ترقی نہیں کر سکتا. سارے مغربی دنیا کی ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ ملٹری کی کوئی انٹرونشن نہیں سول معاملے کے اندر. 100% سب سے بڑا سوال اب دیکھیں روٹ کاز کو دیکھنا چاہیے. ابھی ملٹری نے آپریشن کیا اسمگلنگ کے خلاف, ان چیزوں کے خلاف. آپ دیکھ رہے ہیں اس گوئنگ ٹو ہیلپ اکانومی. ڈالر کا ریٹ نیچے آنا شروع ہو گیا. اٹ ول ہیلپ مور دین 20-25% ان دی اکانومی. آپ کا GDP بڑھے گا اس سے. دا پوائنٹ از کہ ریئل کاز جو ہے روٹ کاز از یہ انٹروینشن ہے جو آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے. نو بڈی کین موو, ایون پالیٹیشینس, بیوروکریٹس اور اینی ون, انلیس دے آر ٹولڈ بائی دا ملٹری. سو میرا سوال ان سے یہ ہے, اور دعا بھی یہ ہے ساتھ ساتھ, بلکہ کر لیں دعا, کہ ملٹری انٹروینشن پاکستان میں کب ختم ہوگی. اگر یہ ختم نہیں ہوتی تو مجھے تو ایسی بہت بڑی امید نظر نہیں آتی. دیکھیے اس کا حل ایک ہی ہے, پولیٹیکل کنسنسس. میں تو بار بار ساری تقریر ہی یہ تھی کہ جب تک آپ سیاسی جماعتیں آپس میں چند بنیادی باتوں پر اتفاق رائے نہیں کرتی, اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا. اور جو تھا ایک بریک لگی چارٹر آف ڈیموکریسی سے, ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اب PTI چارٹر آف ڈیموکریسی کی سگنیٹری نہیں. اگر وہ بھی اس کی سگنیٹری بن جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی بہتر جو ہے وہ صورتحال ہوگی. اور یہی حال ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سویلین رول ہونا چاہیے, پارلیمنٹ اور جمہوریت, آئین, یہی مسائل. چاہے ہم آہستہ آہستہ رینگ کے آگے جائیں لیکن ہم اسی سے آگے جا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا انڈیا نے کنسسٹنٹ رکھا, وہاں نہیں ملٹری انٹرونشن ہوئی. آج دیکھیں انڈیا کہاں کھڑا ہے. ہم نے وقتی طور پر ملٹری انٹرونشن پر بڑی خوشیاں منائیں, اس سے تھوڑی سی ترقی بھی ہوئی. ایوب خان دور میں ترقی ہوئی, مشہور مشرف دور میں ترقی ہوئی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ایوب خان گیا تو وہ ساری ترقی ضائع ہو گئی. جب مشرف نکلا تو آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی جنگ کا بوجھ زیادہ تھا اور ترقی کم تھی. تو اس لیے جب تک کنٹینویشن آف سسٹم نہیں ہوگی, ٹرسٹ نہیں آئے گا, جو سویلین ہے ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی, معاشرہ آگے نہیں چلے گا. تو یہ تو بڑی واضح میں کہہ رہا ہوں کہ ان اصولوں پہ چلنا ہوگا. ان اصولوں سے چلے بغیر ہم پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکتا. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس آئین موجود ہے. اب صرف سوال یہ ہے کہ سب اسٹرکٹلی اس پر عمل کریں. یہ تو آسان ہے, اگر آئین نہ ہوتا تو اور بھی مشکلات ہوتی, لیکن لکیلی سب کے اتفاق کا آئین موجود ہے جس پہ ابھی بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کو. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. تو سر تو چودھریوں کی گیلری سے آخری چودھری اسد چودھری سے ہے نہیں یہ سوال. مجھے آخری کمنٹ کرنے دیں, مجھے یہ بتائیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ لیکن یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونا کہ ملٹری کے خلاف لوگ اٹھے ہوں. دیکھیں آپ, میں کم از کم میری اپنی آنکھوں سے, میرے سے پہلے بھی ہو گئے لوگ ایوب خان کے خلاف جو اٹھے تھے, لیکن ہم نے 70 سے تو دیکھا ہے کہ لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں, لوگوں نے جیلیں برداشت کی ہیں, موومنٹس چلی ہیں. 4 مارشل لا آپ نے باقاعدہ موومنٹ سے ناکام بنائے ہیں. تو اب بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو الٹیمیٹلی تو لوگ ہی اٹھیں گے اور پولیٹیکل کنسنسس ہوگا تبھی جا کے یہ معاملہ سیٹل ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا کہ کل ہو جائے گا, نہیں, ابھی نہیں ہوگا. ابھی اس کے لیے پہلے ہیلنگ پروسیس ہے, پہلے یہ نفرت ختم کرنی ہوگی, ایک پولیٹیکل پارٹیز کو قریب آنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری نفرت کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے اور سسٹم کو نقصان ہو رہا ہے, آئین کو نقصان ہو رہا ہے, جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے. بس یہ جس دن سمجھ جائیں گے اس دن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے معاملات ایک نئی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. چودھری گیلری سے اسد چودھری صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو مائنڈ سیٹ جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, جو برٹش یورپین مائنڈ سیٹ ہے, وہ جو ہے کار فرمایا کہ کسی کو لوگوں کو لڑائی رکھو. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارا کب چینج ہوگا اشرافیہ کا؟
ये मेरा ख्याल है कि हमारी अगली नस्ल जो है वो कॉलोनियल दौर में नहीं रही होगी, तो उम्मीद है कि वो हमसे बेहतर होंगे और शायद देखें कुछ होप भी है पाकिस्तान में। ये तो बड़ी मायूसी की बातें हैं। होपफुल बात यह है कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो प्रोपोर्शन वाइज इंडिया से भी ज़्यादा है अब भी, और जो मिडिल क्लास होती है वो चेंज लाती है, पॉजिटिव चेंज, उसका दबाव होता है। तो पाकिस्तान के सिस्टम पर इस वक्त मिडिल क्लास का दबाव है कि पाकिस्तान को तब्दील होना है। ये जो पीटीआई थी ये भी उसी तरह का एक इंडिकेटर था कि मिडिल क्लास का दबाव था कि ये सिस्टम तब्दील होना चाहिए। नहीं हो सका, लेकिन ये दबाव जारी रहेगा। ये मिडिल क्लास एक दफ़ा फेल हुई है, ये हमेशा फेल नहीं होगी। माइंड सेट ही तो चेंज हो रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है? अशराफिया का, मिडिल क्लास का तो कोई असर ही नहीं, प्रॉब्लम ये है मिडिल क्लास अब ऊपर जगह लेना चाहती है। टर्की के अंदर भी पहले अशराफिया हुक्मरान थी, अब मिडिल क्लास आ चुकी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास जब ग्रो करती है, जब वो पढ़ती है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती हैं। और प्रॉब्लम ये था कि नून के पास और पीपल्स पार्टी के पास खाली बर्थें ही नहीं थी। ये इसलिए पीटीआई बनी कि उनकी खाली बर्थें पहले ही भरी हुई थी। तो मिडिल क्लास एक नई पार्टी में गई जिसको पीटीआई कहते हैं। तो पीटीआई की जो विशेष थी वो मिडिल क्लास की विशेष थी, और वो क्या थी कि तब्दीली आए, लेकिन वो नहीं आ सकी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मिडिल क्लास फेल हो गई। क्यों नहीं आ सकी? मतलब सवाल तो यही है ना, क्योंकि दूसरी उसकी एंटी फोर्सेस ज्यादा ताकतवर थी। उनकी ताकत होगी हैं, उनकी ताकत स्ट्रगल से आखिरी सवाल जो है डॉक्टर अनीस आलम जो है मेरे आखिरी सवाल ये नॉन मेडिकल सवाल है या मेडिकल? ये नॉन मेडिकल पॉलिटिकल सवाल है। अच्छा ठीक है। पहले 2 जुमलों में मैं अपना ख्याल जाहिर कर दूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं चल सकती है, आर्मी चल सकती है। तो क्यों ना हम आर्मी के हवाले कर दें और ये पॉलिटिकल सिस्टम ख़त्म कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हैं। सवाल कर रहे हैं इसी में सवाल था। आप पहले उनके हवाले नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, देखिए आर्मी भी हमारी है और हम उसके हैं सारे, जाहिर है आर्मी हम भी इससे हमारे ही भाई बहन हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो जिसने बनाया था उसने ये कहा था कि आर्मी के हवाले ना करना, इस मुल्क में जमहूरियत रखना, इस मुल्क में इलेक्शन रखना, इस मुल्क में एक पार्लियामेंट रखना। अब बदकिस्मती है, या तो बानी को रद्द कर दें या आपको रद्द कर दें, तो आपको रद्द करना ज़्यादा